ज्वाइन किया है डॉक्टर अवैस वसी साहब ने। डॉक्टर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं और माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टू रेडियो पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं मकबूजा कश्मीर में और दिगर और बिगड़ते हुए हालात जो हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन मोदी हुकूमत जो है वो हर आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी ओछी चाल, कोई ऐसा ओछा हथकंडा कि जिसकी बुनियाद पर वो अपने मज़मूम मकासद का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हासिल कर सके, उनमें वो कामयाबी हासिल कर सके, ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती है। और आपको याद होगा एक तो तहरीक हुर्रियत पर जो है वो 27 दिसंबर को गुज़श्ता बरस से पाबंदी आयद की गई 5 साल की, और फिर अब इस अपने गैर कानूनी फ़ैसले को तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए मोदी हुकूमत ने जो है वो नई दिल्ली में अपनी ज़ेर क़यादत एक रुकनी नाम नहाद एक ट्रिब्यूनल तश्कील दिया है। क्या हैसियत है इन फ़ैसलों की, इन क़वानीन की, इन पाबंदियों की? लेकिन बात यह है कि ये जितने भी ये कमीशन जो है वो इंडिया जो है वो बनाता है, जिस कमीशन की ज़रूरत है कश्मीर के अंदर जितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हुई हैं आज तक, उस पर तो कोई ऐसा कमीशन बन नहीं सका, या किसी ऐसे कल्परेट को तो सजा नहीं हो सकी जिसने वहाँ पर जो है वो मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंदर जो है वो शरीक रहे। मिसाल के तौर पर रिसेंट पास में आपने देखा होगा कि कश्मीरी नौजवान को जीप से बांध कर तो उसकी परेड जो है वो वहाँ पर वो करवाई गई है, और इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। अगर आप तारीख उसकी देखना शुरू करें तो कमीशन तो उसके ऊपर बनना चाहिए, कुनन पोशपोरा के ऊपर बनना चाहिए, बीज बाड़ा के ऊपर बनना चाहिए कि यहाँ इतने मैसिव लेवल के ऊपर वायलेशन हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आप कहें कि लॉलीपॉप है, या एक जो है ना दोस्त जमाने की और आंखों में धूल झोंकने की जो है वो एक कोशिश है जो मोदी हुकूमत की तरफ से। दूसरा, इसको इस तनाजुर में भी देखना चाहिए कि अभी आप देखें कि वहाँ लोकसभा के जो इलेक्शन जो है वो भी एक्सपेक्टेड है, तो ये सारी चीजें जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी की जाती हैं कि जो वोट बैंक है इसको एक पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर इस्तेमाल करके अपने वोट बैंक को जो है वो एक्सपेंड किया जाए। जैसे पूरे इंडिया में आप देखें कि बीजेपी का जो पूरा जो उनका मंशूर था वो 3 ही चीजों के गिर्द घूमता था। एक तो ये 370 के हवाले से जी, दूसरा जो है वो सिविल कोड के हवाले से, यकसा सिविल कोड के खिलाफ यकसा सिविल कोड के हवाले से वो करते थे, और तीसरा जो है ये बाबरी मस्जिद के हवाले से। तो यही चीजें उसमें कश्मीर के हवाले से ये सारी चीजें करते हैं ताकि वो लोकसभा के अंदर अपनी पोजीशन को मजबूत करें। तो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर कोई हैसियत है, फॉर एग्जांपल हैसियत अगर आपने कमीशन बनाना है तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने 2018 और 2019 में जो अपनी रिकमेंडेशन दी है ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने, उसमें उन्होंने एक रिकमेंडेशन ये दी है कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाना चाहिए जो एक इस सारे ये जो वायलेशन हुई हैं उसको इन्वेस्टिगेट करे। तो उसको इंडिया क्यों एक्सेस नहीं दे रहा, उस पर कमीशन क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है जो एक इंटरनेशनल फोरम है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी कोई बेस नहीं है, कोई इसकी जो है ना, और इसके नताइज भी कबल अज वक्त आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसके नताइज भी क्या होंगे। वही नताइज होंगे कि जो मोदी हुकूमत चाहती है, और मोदी हुकूमत जो है वो इसको कॉन्स्टिट्यूट करके जो है वो अपने मनपसंद जो नताइज हैं वो हासिल करना चाहती है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो हिंदुत्व और आरएसएस का एजेंडा है, ये मजहबी जुनूनियत हमने देखा है कि गुज़श्ता कुछ सालों में बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है, ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बल्कि अगर हम बात करते हैं भारत के मुख्तलिफ इलाकों की, तो आपको पुरतशद्दुद वाक़यात जो है वो तसलसल से रिपोर्ट हो रहे हैं जिनमें ख़ास तौर पर मुसलमानों और अक़लियतों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। सर, इसके तदारुक के हवाले से या इंटरनेशनल कम्युनिटी की इस पे जो एक ऑब्जर्वेशन है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि भारत के हवाले से एक बात जो है वो कही जाती है कि इट इज सेफर टू बी अ काउ इन इंडिया देन टू बी अ मुस्लिम। कि भारत में शायद एक जो गाय है वो तो बच सकती है, लेकिन वहां पर मुसलमान जो है उसके लिए बचना या माइनॉरिटीज का बचना जो है वो वहां पर मुमकिन नहीं रहा। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, जो यूनाइटेड नेशंस के एक रेपोर्टर थे जो माइनॉरिटीज पे कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने अपना कंसर्न शो किया। अभी रिसेंटली यूएस इंटरनेशनल रिलीजियस राइट्स के हवाले से, माइनॉरिटीज के राइट्स के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट भी कोई एक रिपोर्ट नहीं है, ये गुज़श्ता 4 साल से 2020 से हर साल वो ये रिपोर्ट देते हैं।
اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو کنٹری آف یعنی انڈیا کو کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن کے اندر شامل کیا جائے. لیکن اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اپنی جو جیو پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں, اپنی جو گلوبل پالیٹکس ہیں, اس وجہ سے انڈیا کو تو انہوں نے ڈیزگنیٹ نہیں کیا. حالانکہ 4 ایئر سے مسلسل یہ ریکمنڈیشن آ رہی ہے کہ انڈیا کو جو ہے وہ اس میں وہ کیا جائے. پھر دوسری صورت آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی یعنی 250 ملین مسلمز ہیں وہاں پہ, اور ان کی جو ریپرزنٹیشن اگر آپ دیکھیں, ان کی ریپرزنٹیشن ایگزیکٹو میں آپ دیکھیں, ان کی ریپرزنٹیشن جوڈیشری میں آپ دیکھیں, ان کی ریپرزنٹیشن آپ دونوں ہاؤسز پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھیں, تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کی ریپرزنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے. ڈیموکریسی میں تو یہ ہے کہ آپ اسپیس دیتے ہیں, ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ آپ کی ایک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو پوری انڈین پارلیمنٹ کے اندر ایک مسلمان بھی نہیں ہے. اور پھر جو ان کے جو آئیڈینٹی مارکرز تھے, ان کی جو ریلیجیس پلیسز تھی, ان ریلیجیس پلیسز کو آپ دیکھیں کہ جس طرح ڈسمنٹل کر رہے ہیں, جو بلڈوزر پالیسی آپ نے اختیار کی ہوئی ہے کہ سڑکیں کشادہ کرنے کے نام پر آپ مسجدیں گرا رہے ہیں, اور 16 سینچری ماسک بابری مسجد کے حوالے سے جو آپ نے کیا, اور پھر اپنی جو جوڈیشری ہے اس کو بھی اپنے ساتھ ملا کے اپنے من پسند فیصلے جو ہے وہ لیے ہیں. تو مسلمانوں کی حالت, کرسچن کی حالت, دلت کی حالت اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہ بالکل ہی واضح ہے. اور یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اور بین الاقوامی طور پر جو کنسرن شو کر رہی ہیں مختلف آرگنائزیشن, تو اس سے یہ چیز جو ہے وہ اس پر مور تصدیق ثابت ہوتی ہے, اور یہ تشت ازبام ہوتا ہے کہ انڈیا اپنی مائنورٹیز کے ساتھ, انڈیا مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے. یو آر ویری رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بھی میں آپ سے جو گفتگو کرنا چاہوں گا. بھارت کے 76ویں آرمی ڈے کے موقع پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی جو سنگین خلاف ورزیاں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے, اور بڑے ہوش ربا قسم کے جو ہیں وہ انکشافات سامنے آئے ہیں کہ کتنی خواتین کی عصمت دری کی گئی ہے. 2 دہائیوں کے دوران 4000 سے زائد شہریوں کو قتل کر دیا گیا ہے, اور یہ بھی ہے کہ 41 کشمیریوں کو صرف 2023 میں ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے, جبکہ 35 سال میں 96,285 کشمیری بھارتی فوج کی گولیوں کا نشانہ بنے ہیں. اس رپورٹ اور ان حقائق کے حوالے سے بھی ذرا آگاہ کیجیے گا, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے جس کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس کو جو ہے وہ سامنے یہ لے کر آئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور رپورٹ کا میں یہاں حوالہ اس لیے دینا چاہوں گا کہ وہ بھارتیوں کی رپورٹ ہے, اور وہ کنسرن سٹیزنز کی ایک رپورٹ ہے جو 23 میں آئی تھی. اور اس 23 رپورٹس کو بنانے والے, اس کو کنسٹرکٹ کرنے والے, اس کو لکھنے والے وہ 19 اراکین ہیں, اور 19 کے اندر ان کے ریٹائرڈ ججز بھی ہیں, اور ان کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بھی, ان کے بیوروکریٹس بھی ہیں, فارمر سیکرٹری انٹیریئر بھی ہیں, فارن افیئرز کے سیکرٹری بھی ہیں. اور یہ جو اس گروپ کی اگر آپ رپورٹ کریں, یہ جو رپورٹ ہے یہ بھی 4 سال سے مسلسل آ رہی ہے, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنی وائلیشن, ہیومن رائٹس وائلیشن انہوں نے ڈاکومنٹ کیا ہے, بجائے یہ ہے کہ آپ کسی اور کی یا ہماری یا کسی جو ہے نا رپورٹ کے حوالے کے آپ انہی کی رپورٹ دیکھیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگست 2019 سے لے کر جولائی 2022 کے درمیان کوئی 3 درجن سے زیادہ انہوں نے معاشی, سیاسی اور سماجی حقوق جو تھے, جو قوانین تھے جو حقوق کی گارنٹی دیتے تھے, ان کو منسوخ کیا. تو اسی طرح اگر آپ مزید مطلب جو یو اے پی اے ہے اور جو پبلک سیفٹی ایکٹ ہے اس کی ایگزیکیوشن اگر آپ دیکھیں تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہاں پر کیا جو ہے وہ صورتحال ہے. 2019 کے بعد یعنی 2023 میں یہ ڈیٹا آیا تھا, ابھی تو یہ بڑھ چکا ہوگا, 5000 افراد کو انہوں نے گرفتار کیا. اب 5000 افراد جو تھے ان کے اندر جو جوینائل ہیں, جو جن کے اوپر کوئی مطلب ان کی گرفتاری نہیں بنتی, ان کے اوپر لٹیگیشن میں وہ اس طرح نہیں جا سکتے, وہ 144 سے پلس سے نابالغ جو ہے وہ ان کو بھی اس میں شامل کیا انہوں نے. اور یو اے پی اے اور پی ایس اے اور اس طرح کے قوانین کا انہوں نے بے دریغ استعمال کر کے ان کو بیہائنڈ دا بارز کیا. اور اس بیہائنڈ دا بارز میں آپ یہ دیکھیں, اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ وہاں سچویشن کیا ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں پر جو جیل کمپلیکسز ہیں وہ 14 ہیں, اور ان 14 جیل جو کمپلیکسز ہیں اس میں جو گنجائش ہے قیدیوں کی وہ 3000 سے کچھ اوپر ہے. لیکن ابھی اگر آپ وہاں سچویشن دیکھیں تو وہ 6000 کے قریب, یہ ڈیٹا سارا ڈاکومنٹڈ ڈیٹا موجود ہے. یہ میں اس رپورٹ کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ 6000 سے اوپر جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے قیدیوں کو رکھا ہوا ہے, جس کی اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ 3000 وہ ہے. تو اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. جرنلسٹ آپ دیکھیں,
سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ دیکھیں، اسٹوڈنٹس دیکھیں، لائرز دیکھیں، ان کو بیہائنڈ دا بارز کیا ہوا ہے. خرم پرویز جس پر یو این نے کنسرن شو کیا ہے، خرم پرویز جو یو این ہیومن رائٹس پر اس کو ایک ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ 2 سال سے جو ہے وہ گرفتار ہے اور کوئی اس کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا، کوئی اس کی ریلیز کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی. تو یہ ساری سچویشن ایک ایسا منظرنامہ ہے. یہ تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، مطلب چھوٹی چیزیں اس سینس میں کہ ایک براڈر جو وائلیشن ہے، وہ وائلیشن یہ ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ان کو اپنا پولیٹیکل کوشچن ایکسرسائز کرنے کا حق نہیں ہے، ان کو جو ادر لبرٹیز جو انڈیا خود اپنے کانسٹیٹیوشن میں کلیم کرتا ہے، پوری دنیا کے گورننس اس کے اوپر کہتے ہیں، وہ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جس کی سب سے بڑی وائلیشن یہ ہے کہ وہاں پر کوئی 900,000 فورسز آپ نے ڈپلوائے کر دی ہیں. آبادی کی تناسب دیکھیں اور فوج کا وہاں پرسنٹیج دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ میں اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ میں اس کو دیکھنا چاہیے. یہ کوئی محض ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک جس طرح انڈیا دنیا میں یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ان کا ایک انٹرنل مسئلہ ہے. یہ انٹرنل مسئلہ نہیں ہے، اس کے ہر اینگل سے اگر آپ انالیسز کریں، چاہے وہ آپ قراردادوں کے انٹرنیشنل جو یو این کی ہے اس پہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، جتنی میسو ملٹری پریزنس ہے اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، جتنی انٹرنیشنل رپورٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ دیکھیں، خود جو سینر ایلیمنٹس ود ان انڈیا ہیں ان کی رپورٹس آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ہیومن رائٹس وائلیشن کا کیس ہے جو خود ایک اقوام متحدہ بھی سوالیہ نشان ہے اور بگ پاورز کے لیے بھی ہے اور تمام دنیا کی جو سینر وائسز ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ یہ ایک ایسا قضیہ ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو آج کی کنٹمپریری دنیا کے اندر ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب، ویری ویل ایلیبوریٹڈ. یہ فرمائیے گا کہ اسلام آباد میں وومن کے حوالے سے جو سچویشن آف وومن ہے مقبوضہ کشمیر میں، وومن وکٹمز کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بڑے ہی ہوش ربا انکشافات ہیں، اور اس سلسلے میں بھی بھارتی فوج کسی سے پیچھے نہیں رہی. 1989 سے لے کر اب تک کی جو صورتحال اگر ہم دیکھتے ہیں تو 22,972 خواتین کو بیوہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کا جنسی استحصال ہے وہ الگ ہے، خواتین کی آبرو ریزی جو ہے وہ الگ صورتحال ہے. تو اس سچویشن پہ بھی بات کیجیے گا. اور یہ تو بات کرتے ہوئے جتنا دکھ ہمیں یہ بات کرتے ہوئے ہو رہا ہے، شاید جو انٹرنیشنل لیول پہ چیزوں کو مانیٹر کرنے والے لوگ ہیں، کیا ان کی کوئی جذبات، ان کے کوئی احساسات، اور اگر جذبات و احساسات سے آ رہی ہیں تو کم از کم اس تناظر میں جو بنائے جانے والے قوانین ہیں ان کو انشور کس نے کرنا ہے؟ اس میں بات یہ ہے کہ جو ویمن کے حوالے سے وہاں پر جو ان کے حقوق کی جو ابیوزز ہو رہے ہیں، جو ان کی وائلیشنز ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک آئی اوپنر ہے دنیا کے لیے بھی اور تمام اداروں کے لیے بھی، کہ جس میں فار ایگزامپل میں اگین وہی انہی کا ڈیٹا آپ کو دیتا ہوں کہ انہی کا منسٹر لوک سبھا کے اندر یہ پچھلے عرصے کے اندر انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ 10,000 ویمن بلانگنگ ٹو JNK دے آر ڈسپیئرڈ، وہ غائب ہیں. اب 10,000 تعداد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 10,000 کی تعداد میں خواتین وہاں سے غائب ہیں. جو انڈین منسٹر لوک سبھا کے اندر اس کو ایڈمٹ کرتا ہے ایک سوال کے جواب میں، تو اس سے زیادہ وائلیشن آپ مطلب کہاں جو ہے وہ دنیا کے کسی خطے کے اندر اس طرح کی وائلیشن اور اس کے اوپر سائلنس ہو. پھر یہ جو تصور یہ کشمیری سے انفارچونیٹلی ایک ٹیریبل ایک کانسیپٹ آیا کہ ہاف وڈو کا کانسیپٹ آیا، ہاف مدر کا کانسیپٹ آیا، کہ بیوی کو نہیں پتا کہ اس کا خاوند زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، ماں کو نہیں پتا کہ اس کا بیٹا، اس کا لختے جگر زندہ بھی ہے یا نہیں ہے. وہ ایک ایسی سچویشن کے اندر وہ ہیں کہ نہ تو وہ جی پا رہے ہیں اور نہ وہ جو ہے وہ جو ہے نا اپنی زندگی سے جان چھڑا سک رہے ہیں. تو ایک ایسی سچویشن میں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے وہ کیا. دنیا بھر میں جہاں کہیں بات ہوتی ہے، افغانستان کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ادر مسلم کنٹریز میں، تو وہ کوئی بھی چھوٹی سی بات ہو، کوئی چھوٹا واقعہ ہو، تو اس پر یہ تمام آرگنائزیشنز اپنا کنسرن شو کرتی ہیں. لیکن کشمیر کے اوپر اتنے بڑے ایویڈنسز موجود ہیں، ریپ کو ایک ویپن کے طور پر استعمال کیا گیا، اور ملٹیپل اس کے واقعات ہیں جن میں سب سے یعنی بدترین واقعہ جو ہے، جو ابھی میں نے پہلے بات کی، کنن پوش پورا کا واقعہ ہے. جی بالکل. کنن پوش پورا کے اوپر آپ دیکھیں کہ آج تک اگر وہی کمیشن کی بھی آپ نے بات کی نا، تو اس کے کمیشن کا کیا ہوا کہ جہاں پہ جو ہے وہ ریپ کیا گیا 85 ایئرز پلس یا 85 ایئرز 83 ایئرز جو ہے وہ ڈاکومنٹس میں رپورٹس کے اندر ہے اس طرح. اور ایک جو کم سے کم جو بچی تھی وہ 13 ایئرز کی. تو اس طرح یعنی ویپن استعمال کیا گیا ریپ کو. تو کس طرح کی جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اور کیا ایویڈنسز چاہیے دنیا کو
خواتین کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی المناک اور بہت ہی پینفل ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس کو ایکسپلین کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دردناک ہے اور بہت ہی مشکل ہے. سر آپ نے بہت تفصیل سے وسیع صاحب بات کی ہے، لیکن میں یہاں پہ خصوصاً جو ہے وہ اس بچی کے خاندان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، اس بچی کے حوصلے کو سلام پیش کرنا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا کٹھوعہ میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھا، 8 سال کی بچی تھی آصفہ بانو جس کا نام تھا، بہت بروٹلی جو ہے وہ ابڈکٹڈ، گینگ ریپ ہوا تھا اور پھر اسی طرح سے سبسیکوئنٹلی شی واز مرڈرڈ. جنوری 2018 کا یہ افسوسناک واقعہ ہے اور 7 ہندو تھے انکلوڈنگ پولیس مین کہ جنہوں نے یہ سارا جو ہے وہ کمٹ کیا تھا. لیکن اس صورتحال پہ جو وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، وہاں پہ کوئی باز پرس نہیں ہے، وہاں کوئی آواز اٹھے تو عالمی سطح پہ سنی نہیں جاتی، لیکن جو کالے قوانین ہیں ان کا بے دریغ استعمال کرا ہے. اس اسپیسیفک ایک ایونٹ کو یا انسیڈنٹ کو لے کر آپ کیا کہیں گے کہ یہ کتنا بڑا دھبا ہے انسانیت کے نام پہ، یہ کتنا افسوس کا مقام ہے، اور کیا یہ ماتمی صدائیں جو ہیں اب مستقبل میں انٹرنیشنل کمیونٹی، اقوام متحدہ، ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کیا سن پائیں گی یا یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بالکل آپ نے یہ جو واقعہ ہے یہ کیا، اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو ایک اور واقعہ جو یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ 2009 میں ایک اسی طرح کا نیلوفر اور آسیہ 2 خواتین تھی جن کا جو ہے وہ گینگ ریپ کیا وہاں کی ملٹری کے انڈین ملٹری کے لوگوں نے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک میس اپرائزنگ وہاں پر شروع ہوئی کشمیر میں جس میں 110 لوگ شہید ہوئے. اسی کے کہ ان کا حساب دیا جائے، ان کے اوپر ان کا جو بھی کلپریٹس ہیں، جو بھی پرپیٹریٹرز ہیں، ان کو بک کیا جائے، ان کو بیہائنڈ دا بارز کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ 110 لوگ شہید ہو گئے لیکن ان کے جو تھے کلپریٹس تھے ان کو سزا نہیں دی گئی. تو یہ جیسے واقعہ ہے، یہ تمام واقعات یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جو اس کے مرتکب ہیں ان کو آخر جو ہے وہ سزا کیوں نہیں دی جا رہی، کیوں انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز، کیوں بین الاقوامی ممالک جو ہیومن رائٹس کا شور و غوغا کرتے ہیں، جو ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنے ہوئے ہیں، دنیا بھر کے اندر چائلڈ رائٹس کی بات کرتے ہیں، دنیا بھر کے اندر ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو اتنی بڑی یعنی وائلیشن خواتین کے خلاف، خواتین کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈویلٹی ہے اور یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جو ہم نے مسلسل انفارچونیٹلی ہم غزہ میں بھی دیکھ رہے ہیں اور کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہی جو انجسٹسز ہوتی ہیں، یہی جو دور معیارات ہوتی ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز کو جنم دیتی ہیں، اور یہی وہ ایسی چیزیں دیتی ہیں، ایسی ایک لہریں پیدا ہو جاتی ہیں جس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ پھر اسٹیٹس کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا امن چاہتی ہے، اقوام عالم اگر امن چاہتی ہے تو ان کو روٹ کازز کو ایڈریس کرنا پڑے گا، ان کو اس جینیسس کو ایڈریس کرنا پڑے گا جہاں سے یہ ساری چیزیں پھوٹ سکتی ہیں. جب تک کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو دنیا کا امن، چونکہ یہ پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ 2 ملک ہیں، اس میں یہ نیوکلیئر پاورز ہیں، یا اگر کوئی چیز کانفلکٹ یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ فلیئر اپ ہو جاتی ہے، وہ سنو بال ہو جاتی ہے، تو وہ ایک ٹریڈیشنل کانفلکٹ نہیں رہے گا، وہ جو ہے وہ ایک نیوکلیئرائزیشن کی طرف جو ہے وہ بات چلی جائے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھنا چاہیے، ان ایشوز کا اس کا ادراک کرنا چاہیے، اس کی سینسٹیوٹی کا، اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے قبل اس کے کہ یہ بہت زیادہ دیر ہو جائے، تاخیر ہو جائے. رائٹ ڈاکٹر صاحب، اس ساری سچویشن کا ذکر کرتے ہوئے ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ایک پلاننگ جو ہے وہ ضرور ذہن میں آتی ہے. پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ جو ہے وہ اخلاقی، سیاسی اور سفارتی لحاظ پر جو ہے وہ لڑ رہا ہے، اور مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ہم نے یہ بیانیہ جو ہے وہ اسے اٹھایا ہے. یہ فرمائیے گا سر، ڈپلومیٹک فرنٹ پر جو چیلنجز ہیں، جو ایک بے حسی محسوس ہو رہی ہے، سر اس برف کو کیسے توڑا جائے، کیسے پگھلایا جائے، کس طرح سے آگے بڑھا جائے؟ دیکھیں، یہ جو انٹرنیشنل سائلنس ہے، یا جو ایک ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر پاکستان کی کشمیریوں کی حمایت میں، کشمیریوں کی سپورٹ میں جو پاکستان آواز بلند کرتا ہے، تو اس کو دنیا کو ریئلائز کرنا چاہیے، اور پاکستان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اویلیبل فورمز ہیں ان کو اپروچ بھی کرتے رہنا چاہیے، دنیا کے ضمیر کو بیدار کرنے کے حوالے سے
پاکستان کو اپنی جو کوششیں ہیں، پاکستان کی اپنی جو کاوشیں ہیں وہ جاری رکھنی چاہیے، جس سے ایک سری نگر کے اندر بہت ہی مثبت اور حوصلہ افزا پیغام جو ہے وہ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو فورم جس کا پاکستان ممبر ہے، خاص طور پر ریسنٹلی ایس سی او کے حوالے سے وہ ایک سگنیفیکنٹ فورم ہے، پاکستان کو اس میں اپنی جو ہے وہ ایفرٹس کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ وہاں پر ریز ہو۔ اسی طرح جہاں پر یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اگر ہمارے لیگل ایکسپرٹس اگر کچھ اس مقدمے کو اس انداز سے ٹیک اپ کرنے کی طرف اگر گائیڈنس ہو تو اس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے ہٹ کے ساتھ ساتھ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو خود، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی معیشت کو، اپنی گورننس کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک مضبوط انداز سے پاکستان جو ہے وہ کشمیر کا مقدمہ مزید بہتر انداز سے وہ لڑ سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سلور لائننگ ضرور ہے۔ آپ دیکھیں کہ 75 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، یہ ساری کوششیں بھی جاری ہیں، اور انڈیا کی جو مظالم ہے، انڈیا کا جو جبر ہے، انڈیا کا جو استبداد ہے، وہ بھی پوری قوت سے جاری ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک موومنٹ گراؤنڈ کے اندر موجود ہے، ایک سٹرگل گراؤنڈ کے اندر موجود ہے، اور اب چوتھی اور پانچویں جنریشن کے اندر وہ منتقل ہو چکی ہے، اور وہ اپنے حالات کے مطابق ایک پیسفل اور انڈیجنس اور لٹریچر اور اس طرح کے ایک اینگل کے ساتھ وہ سامنے آ چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلور لائننگ ہے، اور پاکستان کو اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ جاری رکھنی چاہیے، دنیا کے اندر اپنے دوست ممالک کو زیادہ انگیج کر کے انڈیا کے اوپر پریشر ماؤنٹ کرنا چاہیے، OIC، مسلم کنٹریز، باقی جو سینٹرل وائسز ہیں، کنٹریز ہیں، ہیڈز ہیں، تاکہ وہ انڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ انڈیا جو ہیومن رائٹس وائلیشن کشمیر کے اندر جو ہے وہ کر رہا ہے اس کو روکے۔ اور انڈیا اگر ٹرولی سیکیورٹی کونسل میں ممبرشپ کا دعوے دار ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو یہ سیٹ ملنی چاہیے، تو اس مسئلے کو ونس اینڈ فار آل اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس کو ریزالو کرنا چاہیے۔ اس کریڈینشل کے ساتھ جو کشمیر میں اس نے کیا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ UN سیکیورٹی کونسل کیا وہ تو کسی بھی فورم میں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا ادروائز ہے، انڈیا جو ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہو سکتا۔ رائٹ۔